हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं दोस्तों? ठीक ठाक, मजे में, फिट फाइन। मैं आपको वेलकम कहता हूं आपके ट्यूटोरियल नंबर 11 में, जो कि आप देख सकते हैं youtube.com/user/factner। और ये ट्यूटोरियल HTML5 एंड CSS3 ट्यूटोरियल सीरीज का हिस्सा है और ये डिफरेंट सर्टिफिकेशन एग्जाम्स में तैयारी के लिए ये सीरीज आपको मदद करेगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है वो है टेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में। टेक्स्ट स्टाइलिंग को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। आज जो है हम टेक्स्ट से रिलेटेड टेक्स्ट का कलर किस तरीके से चेंज कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। और ये बिल्कुल ट्यूटोरियल नंबर 10 में जिस तरह हमने बैकग्राउंड कलर डिफरेंट बैकग्राउंड कलर को चेंज करना सीखा था, उसी तरह हम फॉन्ट कलर्स को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बल्कि आपको सिर्फ सिंपल एग्जांपल्स दूंगा। इसके बाद हम टेक्स्ट को अलाइन किस तरह कर सकते हैं। सेंटर अलाइन कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं और जस्टिफाइड कर सकते हैं। ठीक है जी, अलाइनमेंट में। इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को, अगर मेरा एक पैराग्राफ है, उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को मैं लोअर केस में किस तरह चेंज कर सकता हूँ, अपर केस में किस तरह चेंज कर सकता हूँ, या कैपिटलाइज में किस तरह चेंज कर सकता हूँ। एक लेटर हर उस वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटलाइज्ड हो। वो सिंपल हम देखेंगे कि हम कौन सी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को यूज करते हुए और वैल्यूज को यूज करते हुए हम उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम टेक्स्ट डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर हम अपने टेक्स्ट के अंडरलाइन लगाना चाहते हैं, एक लाइन लगाना चाहते हैं, या ऊपर एक लाइन लगाना चाहते हैं, या उसको स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हैं, यानी कि उसको काटना चाहते हैं, तो वो हम उसको कैसे डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपने पैराग्राफ इंडेंटेशन या टेक्स्ट इंडेंटेशन के बारे में बात करेंगे कि आपकी जो पहली लाइन है, लेट सपोज वो 50 पिक्सल्स के बाद शुरू हो और बाकी लाइनें जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो वो उधर से शुरू हो, ताकि एक स्टाइलिंग के लिए आपका पैराग्राफ के पढ़ने में आसानी हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम वही काम करते हैं जो हम करते आए हैं और करते रहेंगे। मैं template.html को अपने नोटपैड में प्लस में ओपन कर लिया मैंने। और ये सिंपल, वो दोस्त जो कि अभी हमें ज्वाइन करें, ये सिंपल टैग्स हैं और इसको आप बेसिकली यहां से देख के लिख भी सकते हैं। एक सिंपल टेम्पलेट है, तो इसको मैं सेव एज कर लेता हूं 11th और इसमें हम टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, टेक्स्ट स्टाइलिंग के बारे में बात करेंगे। तो textstyle.html, इसको सेव एज टाइप में HTML का सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। और इसकी स्टाइल शीट्स को भी मैं चेंज कर लेता हूं, उसको भी मैं लेट सपोज मैं कर देता हूं 11.css, 11 नहीं 11, ठीक है जी, ताकि हमें याद रहे आसानी के लिए। तो वो टेक्स्ट एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाने का क्या तरीका है, मैं फाइल और न्यू पे क्लिक करूंगा और इसको सेव एज कर दूंगा। कैसे, eleven.css करके, या नीचे से मैं जो है सेव एज टाइप में कास्केड स्टाइल शीट्स को सेलेक्ट कर लूंगा और ये 11.css के नाम से सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये हमारी जो 11th-text.html फाइल है, ये हमारा वेब पेज है और ये जो है 11.css ये स्टाइल शीट है, जिसको हम लिंक कर दिया है हमने इस कोड के थ्रू, जो कि अब हमें याद हो गया है जी। तो दोस्तों, तो हमने अभी टेक्स्ट कलर के बारे में डिस्कशन करनी है। पुराने ट्यूटोरियल में हमने डिविजन्स बनाने सीखे थे, तो
تو لیٹس سپوز اٹس اے گڈ پریکٹس کہ آپ اپنا جو بھی کام ہے، جو بھی آپ کام کرتے ہیں، وہ ایک بڑے ڈویژن میں بند کر دیں، ایک بڑے ڈویژن میں اس کو کر دیں. تو اس کا ہم نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اچھا نام ہے، اس کو ہم رکھ دیتے ہیں مائی ریپر. ڈیو جو ہے یہ آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ڈیو اور ریپر، اور اس کو میں نے کلوز کر دیا اور اس ڈیو کو بھی میں نے کلوز کر دیا. دوستوں آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ میں یہاں پہ جو ڈیو کے بعد میں نے ریپر لکھ رہا ہوں اس میں میں نے ڈبلیو بڑا رکھا ہے. اس کو کیمل سٹائل کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو بھی نیا ورڈ شروع ہو اس کو آپ ڈبل کیپٹلائز سے شروع کریں. جس طرح اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، اسی طرح مطلب اس کی چوہان جو ہے وہ بڑی ہوئی ہوتی ہے، تو یہ کیپٹل لیٹر بھی بڑا ہوا ہے اور یہ پڑھنے میں آسانی دیتا ہے. تو اچھی آپشن یہ ہے کہ آپ اس رائٹنگ کنونشن کو فالو کریں. ٹھیک ہے جی، اب ہم نے ایک ڈیو بنا لیا ہے، اس کے اندر سمپل ہم کچھ ہیڈنگ ایڈ کر دیتے ہیں. ایک ایگزامپل آف CSS ٹیکسٹ، ایگزامپل آف لیٹس سپوز ٹیکسٹ اسٹائلنگ تھرو CSS. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں. ہیڈنگ 1 جو بھی ٹیگ اوپن کریں اس کو کلوز کریں اور ایک پیراگراف لکھ لیتے ہیں. This is the para 1 for CSS text styling. ٹھیک ہے جی، I'm not sure کہ میں گانا کیوں گا رہا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے، اس کے بعد آپ ایک دو پیراگراف اور ایڈ کر لیں. تو ہم ایک دو پیراگراف اور ایڈ کر لیتے ہیں. سوری جی، تو میں نے یہاں پہ کچھ پیراگراف ایڈ کر لیے. ان کا نام میں سمپل لکھ دیتا ہوں 2 3 4. ٹھیک ہے جی، اور آئی تھنک ابھی یہ ایگزامپل ٹھیک ہے. اس کو میں سیو کر لیتا ہوں. رن کمانڈ میں جاؤں گا، رن مینیو میں جاؤں گا اور لانچ ان کروم کے سلیکٹ کر دوں گا. تو ابھی یہ ہمارا دیکھیں کہ ایک سمپل 11th.text.html کا پیج بن چکا ہے جس پہ ڈیفالٹ اسٹائل شیٹ اپلائی ہوئی ہے. کیونکہ جو ہماری اپنی اسٹائل شیٹ ہے وہ خالی ہے، تو اس لیے اس پیج میں جو ہے وہ براؤزر کی ڈیفالٹ اسٹائل شیٹ اپلائی ہوئی ہے. جی تو دوستوں اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم نے 11.css میں گئے اور لیٹس سپوز ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارا باڈی کا ٹیگ ہے اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کا کلر جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے دوستوں لیٹس سپوز بلو. آپ اس میں ہیکس ویلیو بھی دے سکتے ہیں، RGB ویلیو بھی دے سکتے ہیں، HSL ویلیو بھی دے سکتے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ میں نے ڈیٹیل میں ڈسکس کی ہیں ٹیوٹوریل نمبر 10 میں. اگر آپ کو ان کا نہیں پتا تو کائنڈلی ان کو وزٹ کیجئے ٹیوٹوریل نمبر 10 کو. اس کو میں نے سیو کر لیا اور میں نے گوگل کروم میں جا کے اس کو ریفریش کیا تو اب دیکھیں گے میں تمام کا تمام ٹیکسٹ جو ہے وہ بلو کلر میں آ گیا ہے جو ٹیکسٹ کلر ہے. لیکن دوستوں میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ہیڈنگ 1 کا کلر ہے، جتنی بھی ہیڈنگ 1 ہے وہ ہماری جو ہے وہ ہماری جو ہیں وہ اس کا کلر لیٹ سپوز گرین ہونا چاہیے. تو میں ہیڈنگ 1 کے سلیکٹر کو سلیکٹ کیا، کلوز کیا، کلر اس میں لیٹ سپوز میں ہیکس ویلیو دے دیتا ہوں 00FF00. ٹھیک ہے جی، یہ آپ کلر پکر کے تھرو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور جا کے اب میں نے ریفریش کیا تو اب دیکھیں کہ میں باقی تمام جو ہے ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ بلو ہے، لیکن میری ہیڈنگ 1 جو ہے وہ گرین ہو گئی ہے. لیٹ سپوز میں اپنے پیج میں ایک اور ہیڈنگ 1 ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، سمپل چیک کرنے کے لیے ایگزامپل اس کو ہم کہہ دیتے ہیں دس از ٹیکسٹ 2. ٹھیک ہے، اس کو میں نے سیو کر لیا
اور جا کے میں نے ریفریش کیا تو اب دیکھیں کہ ہماری ہیڈنگ 1 جو اوپر ہے وہ گرین کلر کی ہے اور جو ہماری ہیڈنگ 2 ہے جو نیچے ہے وہ بھی گرین کلر کی ہے. لیکن دوستوں لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہماری ایک اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے پاس جو 4 ہیڈنگز ہیں. ٹھیک ہے، تو میں 4 ہیڈنگز بنا لیتا ہوں اور ان میں سے جو 2 ہیڈنگز ہیں ہیڈنگ 1 جو ہیں پہلے کی یا درمیان، لیٹ سپوز پہلی اور تیسری جو ہے وہ گرین کلر کی ہو، جبکہ دوسری اور چوتھی جو ہے وہ ہمارے پاس ریڈ کلر کی ہونی چاہیے. تو یہ کام ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کام کو سلیکٹ کرنے کے لیے اب ہمیں کلاسز کی ضرورت پڑے گی. ہم اپنے پیج کو یہ بتائیں گے کہ ہیڈنگ 1 جو کہ نمبر 1 کے اوپر ہے اور اسی طرح ہیڈنگ 1 جو کہ نمبر 3 کے اوپر ہے ان کی کلاس کیا ہے. لیٹ سپوز وہ کون سی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں؟ گرین کلاس سے. اور پھر ہم جا کے اپنے CSS فائل میں بتا دیں گے کہ جو اس والی کلاس سے جو گرین والی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں ان کا کلر گرین ہونا چاہیے اور جو ریڈ والی کلاس سے بلونگ کرتے ہیں ان کا کلر ریڈ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے دیکھیں میں کون سا کیا کرتا ہوں کہ H1 ٹیگ میں جا کے میں اس کی کلاس ڈیفائن کر دیتا ہوں اور اس کلاس کا نام کیا ہے؟ لیٹ سپوز گرینو. یہ میں اس لیے گرینو رکھ رہا ہوں کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پہ کلاس کا نام رکھنے سے کلر چینج نہیں ہوگا بلکہ ہم وہاں CSS میں جو چینجز اپلائی کریں گے اس کی بیس کے اوپر ہمارا کلر چینج ہوگا. اور اس کو میں نے کاپی کر لیا اور میں نے جون سی بھی ہیڈنگز کو لیٹ سپوز نہ صرف ہیڈنگز کو بلکہ میں کہتا ہوں کہ جو میرا لاسٹ چوتھا پیراگراف ہے وہ بھی گرینو کلاس میں ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ جو باقی میرے 2 ہیڈنگز ہیں وہ ریڈو میں ہیں. ریڈو بھائی جان ریڈو وہ کیا ہے؟ گرینو. اور اسی طرح جو ہمارا چوتھی ہیڈنگ ہے وہ بھی ریڈو کلاس میں ہے اور ہمارا جو پیراگراف 1 ہے وہ کس کے اندر ہے؟ وہ بھی ریڈو کلاس میں ہے. ابھی جا کے میں اس کو سیو کرتا ہوں، ریفریش کرتا ہوں تو ہمارے پاس دیکھیں کہ کوئی چینجز اپلائی نہیں ہوئی. وہ کیونکہ ابھی جا کے ہم نے CSS کے اندر چینجز ہی نہیں کی. تو اب میں اس کو کیا بتاؤں گا کہ H1 جو کہ ڈاٹ کلاس کے لیے ہم ہمیشہ ڈاٹ یوز کرتے ہیں اور ID کے لیے ہم ہیش سائن یوز کرتے ہیں جس طرح ہم نے پچھلے ٹیوٹوریل میں کیا تھا. H1 جو کہ گرینو کلاس میں ہیں ان کا کلر کیا ہونا چاہیے؟ یہ. ٹھیک ہے جی. اور ہیڈنگ 1 جو ریڈو کلاس میں ہیں ان کا کلر کیا ہونا چاہیے جی؟ لیٹ سپوز یہاں پہ آپ RGB ویلیو بھی دے سکتے ہیں اور ہیکس ویلیو بھی دے سکتے ہیں. میں RGB ویلیو دے دیتا ہوں کہ ریڈ جو ہے 256 ہونا چاہیے، باقی 2 جو ہیں وہ 0 ہونا چاہیے. یہ میں نے سیو کر دیا اور یہاں جا کے میں نے ریفریش کیا تو اب یہ دیکھیں کہ میری ہیڈنگ 1 جو کہ گرینو کلاس میں ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے وہ بھی گرینو کلاس میں ہے تو وہ اب گرین کلر کی ہو گئی ہے اور جو میرے ریڈو کلاس میں 2 ہیڈنگز ہیں وہ ریڈ کلر کی ہو گئی ہیں. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسے بات کہ 1000 یہ جو گرینو کلاس کی ہیڈنگز ہیں یہ گرین کلر کی نہ ہو، یہ جی ہمارے پاس ہونی چاہیے یلو کلر کی. تو سمپل میں جا کے یہاں پہ کلر آپ یلو لکھتے اور اس کو سیو کر دیں اور اس کو جا کے ریفریش کر دیں تو اب دیکھیں کہ آپ کی ہیڈنگ جو ہے وہ یلو کلر کی ہو گئی ہے. دوستوں میں اس طرح کے کلرز اس لیے یوز کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نظر آئے. ایکچوئل لائف میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کلرز یوز کرنے چاہیے. یہ رنگ برنگے کلر اچھے تو لگتے ہیں، یہ رنگ برنگے کلر اچھے تو لگتے ہیں لیکن ان سے دوستی اچھی نہیں ہے فراز. تو اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے کلرز اپلائی کرنے چاہیے اور وہ جب ہم اپنی ویب سائٹ بنائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اچھے کلر سیٹنگز کو ہم کس طرح سلیکٹ کر سکتے ہیں کلر تھیمز کو. جی
تو میں کہہ رہا تھا کہ اب بھی دیکھیں کہ پیراگرافس کے اندر وہ چینجز نہیں آئی. اب یہ دیکھیں ذرا یلو ہم سے پڑھا نہیں جا رہا تو میں گرینو کو گرین ہی کلاس کہہ دیتا ہوں. اب میں یہاں پہ دیکھیں میں RGB ویلیو بھی دے سکتا ہوں. تو پہلا جو ریڈ ہے وہ 0 ہونا چاہیے, گرین جو ہے فل ہونا چاہیے, اور بلو جو ہے وہ 0 ہونا چاہیے. اور اسی طرح میں کیا کہہ سکتا ہوں, اب دیکھیں میں 2 طریقوں سے پیراگرافس کو بھی اسائن کر سکتا ہوں. یا تو میں یہاں پہ نیچے آ کے لکھوں گا پی ڈاٹ گرینو کلاس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان کو کیا کرو کہ تم یہ سیٹنگ اپلائی کر دو, اور جب میں جاؤں گا تو جون سے بھی پیراگراف اب گرینو کلاس میں ہیں وہ بھی گرین ہو گئے ہیں. لیکن آسان طریقہ یہ ہے کہ میں ملٹیپل سلیکٹرز بھی یوز کر سکتا ہوں کہ H1 ڈاٹ گرینو کاما ڈال کے P ڈاٹ گرینو, تو اس سے ہمارا کوڈ جو ہے کافی صاف ہو جائے گا. وہ کس کلاس میں ہے تو ان کو کیا کر دو تم گرین کلر کر دو, اور H1 ڈاٹ ریڈو کاما, اور جو بھی پیراگراف جو ہیں وہ جو ریڈو کلاس میں ہیں ان کے اوپر کون سا کلر اپلائی کر دو, یہ کلر اپلائی کر دو. تو اب دیکھیں کہ ہمارا پیراگراف نمبر 1 جو ریڈو کلاس میں تھا, جی یہ دیکھیں پیراگراف 1 جو ہے وہ ریڈو کلاس میں ہے تو وہ بھی ریڈ ہو گیا, اور باقی جو کلرز ہیں وہ ہمارے گرین ہو گئے. اچھا تو دوستوں اب میں یہ چاہتا ہوں سوری میرا اصل میں گلا خراب ہے کہ ہمارے جو بھی تمام کی تمام ہیڈنگز ہیں وہ یا لیٹ سپوز میرا یہ جو پیراگراف نمبر 2 ہے یہ ٹیکسٹ لائن ہونا چاہیے سینٹر, ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر لائن ہو جائے, بجائے اس کے کہ میں اسپیسز ڈالوں یا سوچوں یہ کس طرح سینٹر لائن ہوگا. تو میں پیراگراف نمبر 2 میں آیا, ٹھیک ہے جی, اور اس کو میں جے کلاس اسائن کرنی پڑے گی. اس کو میں ID بھی اسائن کر سکتا ہوں اگر یہ صرف سمپل ایک پیراگراف پہ میں نے اسائن کرنی ہو. لیکن لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ آگے جا کے میں نے 10-12 پیراگرافس یا چیزوں پہ اسائن کرنی ہے تو میں یہاں پہ بھی کلاس دے دیتا ہوں سینٹر 1, ٹھیک ہے جی. اور اب ہم یہاں چل جاتے ہیں 11.css میں, اور یہاں پہ بتا دیتے ہیں کہ وہ پیراگراف جو کہ سینٹر 1 کلاس کا حصہ ہیں ان کو کیا کر دو. اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ایٹریبیوٹ ان کا ایٹریبیوٹ ٹیکسٹ لائن کا جو ہے ان کو کون سی ویلیو اسائن کر دو, جی ہاں سینٹر کی. اس کو میں نے سیو کر دیا. اب یاد رکھیں کہ ہمارے پاس پیراگراف 2 جو ہے وہ اس وقت لیفٹ لائن ہوا ہے, میں نے اس کو جو ہے اپنے CSS میں جا کے سینٹر لائن کر دیا ہے, ٹیکسٹ لائن کالن سینٹر کی پراپرٹی اور ویلیو یوز کرتے ہوئے. اور اب دیکھیں کہ ہمارا جو پیراگراف نمبر 2 ہے وہ اب سینٹر لائن ہو گیا ہے. اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو پیراگراف نمبر 3 ہے وہ رائٹ لائن ہو جائے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا, یہاں پہ جا کے ایک اور کلاس ڈیفائن کر دوں گا. تو دوستوں اس وجہ سے نا آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ اپنے پیراگرافس کو تو نہیں لیکن کم از کم ڈویژنس کو, یہ کام ہم اصل میں ڈویژنس کے ساتھ کرتے ہیں لیکن ہم پیراگرافس اور تمام ایلیمنٹس کے ساتھ یہ کام کر سکتے ہیں, زیادہ تر ایلیمنٹس کے ساتھ. تو اس کو میں دے دیتا ہوں رائٹ 2 نہیں رائٹ 1 کر دیتے ہیں, چاہے اس کو تھوڑا ڈیسنٹ نام دے دیتے ہیں. تو اس کو میں نے سیو کر لیا, 11.css میں گیا, اور بجائے اس کے کہ میں کوڈ کو پھر سے ٹائپ کروں میں تھوڑی سی اسپیس اپنے لیے بنا لیتا ہوں, اور یہاں کے میں کہتا ہوں کہ جو تمہارا کون سی کلاس ہے رائٹ 1 والی ان کا ٹیکسٹ لائن کیا کر دو, ان سب کلاسز کا RIGHT 1 کر دو, ٹھیک ہے جی. اور اس کو میں نے ریفریش کر دیا, اور اب دیکھیں کہ ہمارا تیسرا پیراگراف جو ہے ٹیکسٹ لائن سوری رائٹ 1 نہیں رائٹ وہ رائٹ ہو جائے. اور اس کو ہم ایک دفعہ چیک کر لیتے ہیں. تو جو ہمارا تیسرا پیراگراف ہے اب وہ کیا ہوا, ہاں رائٹ پہ آ گیا.
تو اب دیکھیں کہ ہم نے ٹیکسٹ الائن کی پراپرٹیز کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو لیفٹ سینٹر الائن کیا، اس کو رائٹ الائن کیا. اس کے علاوہ آپ جسٹیفائڈ بھی کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا پیراگراف ہے تو وہ دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ آپ جس طرح مائکروسافٹ ورڈ میں یوز کرتے ہیں اس طرح جسٹیفائڈ ہو جائے، یا لیفٹ الائن بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے، آپ لیفٹ الائن کی پراپرٹی بھی یوز کر سکتے ہیں. تو دوستوں ابھی جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کلاس یوز کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہ یہاں پہ تو ہمیں سب چیزیں کرنی چاہ رہی ہیں. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ گرینو کلاس جن ایلیمنٹس پہ اسائن ہوئی ہے وہ کیا ہوں، وہ جو ہے گرین کلر کے ہو جائیں. تو اس کے لیے میں کون سا سلیکٹر یوز کروں گا؟ اس کے لیے ہم اسٹیرک یوز کر سکتے ہیں. دس از دا کہ تمام کے تمام وہ ٹیگز سلیکٹ کر لو جن کی کلاس گرینو ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کے جو کلاسیں جو ساری گرینو ہیں وہ گرین ہیں. اس کا فائدہ کیا ہے کہ لیٹ سپوز میں اپنے ایک آرڈر لسٹ بنا لیتا ہوں، اور لسٹ ٹھیک ہے جی آرڈر لسٹ بنا لی جس میں میں نے لسٹ آئٹمس دے دیے 2. ٹھیک ہے جی، یہ آپ ایک ہی لائن پہ بھی لکھ سکتے ہیں یا الگ لائن پہ، وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے فارمیٹنگ کس طرح کرنی ہے، ہم پرانے ٹیوٹوریلز میں یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں. اور یہ میں نے OL کا ٹیگ دے دیا. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پیج میں ایک آرڈر لسٹ بن گئی. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں لسٹ 1 اور لسٹ 2 کے نام سے، لیکن اس کے اوپر ڈیفالٹ کلر باڈی کا کیا آ رہا ہے، بلو. لیکن جب میں اس کو اب کلاس جو اسائن کر دوں گا گرینو کی OL کو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اب میں نے اس کو سیو کیا اور اس کو جا کے میں نے ریفریش کر دیا، تو اب یہ دیکھیں یہ گرین کلر میں ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا ہوا ہے یہاں پہ کہ جتنے بھی ہمارے پاس ٹیگ ایلیمنٹس ہیں، چاہے وہ P کے ہوں، H کے 1 کے ہوں، H2 ہوں، H3 ہوں، یا پھر آرڈر لسٹ ہو، ان آرڈر لسٹ ہو، ان کے اوپر اگر وہ گرینو کلاس سے بلانگ کرتے ہیں تو ان کے اوپر یہ اسٹائل اپلائی کر دو. ٹھیک ہے جی. لیکن ابھی یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ H1 دیا ہوا ہے، P دیا ہوا ہے. تو اگر تو میں اس ٹیکسٹ کو ریڈو کلاس میں اسائن کرتا ہوں، ریڈو میں، تو ہمارے اس پہ کیا اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ اب جا کے ہمیں CSS میں اسپیسیفکلی بتانا پڑے گا، کیونکہ ہم نے یہاں پہ اسٹیرک کا کریکٹر یوز نہیں کیا، کہ OL بھی جو ہیں جو ریڈو کلاس میں ہے ان کے اوپر بھی اب یہ والا جو ہے پراپرٹی اسائن کر دو. تو اب دیکھیں اب جا کے یہ ریڈ ہوا ہے. تو اسٹیرک کریکٹر یوز کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو بہت زیادہ کنٹرول چاہیے ہے تو آپ ہمیشہ ہر ٹیگ کو الگ الگ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ملٹیپل یعنی کہ ٹیگس کے اوپر بھی آپ اسائنمنٹ کر سکتے ہیں. جی، تو اب ہم نے ٹیکسٹ کلر کے بارے میں ڈسکشن بھی کر لی ہے اور ہم نے الائنمنٹ کے بارے میں بھی ڈسکشن کر لی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسفارم کے بارے میں. لیٹ سپوز میں کہتا ہوں کہ ہمارے پورے کی پورے لیٹ سپوز پیراگراف 4 میں یا لیٹ سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی ہیڈنگز ہیں H1 والی وہ سب کی سب اپر کیس میں آ جائیں. اس وقت جتنی ہیڈنگز ہیں ہماری وہ بیسیکلی جس طرح ہم نے ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہوا ہے وہ اسی طرح آ رہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کے تمام کریکٹرز جو ہیں وہ اپر کیس میں کنورٹ ہو جائیں. تو اس کے لیے دوستوں جو ہم ٹیگ یوز کرتے ہیں وہ ٹیگ ہے جی ٹیکسٹ ٹرانسفارم کا، ٹیکسٹ ڈیش ٹرانسفارم. سوری میں نے یہاں پہ یہ ٹھیک چیز نہیں لکھا ہوا آپ کو، مطلب اس طرح مجھے اس کو لکھنا چاہیے ٹیکسٹ ڈیش ٹرانسفارم، ٹیکسٹ ڈیش الائن، کیونکہ یہ اس کی ایٹریبیوٹس ہیں. ٹیکسٹ کلر تو کلر ٹھیک ہے، فونٹ کلر بھی ٹھیک ہے، اور ٹیکسٹ ڈیش ڈیکوریشن ٹھیک ہے جی. اور اسی طرح مجھے یہ ٹیکسٹ ڈیش انڈینٹ کی پراپرٹی ڈسکس کرنی ہے. اچھا جی،
تو اب ہم کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی ہمارے H1 کے ٹیگز ہیں، ٹھیک ہے جی، H1 میں ٹرائی کرتا ہوں، ایک منٹ، H1 کے ایک منٹ H1 کے جو ٹیگز ہیں وہ ٹیکسٹ ڈیش ٹرانسفارم، ٹھیک ہے جی، ان کو کیا کرو، اپر کیس میں کر دو. اس کو ہم نے سیو کر لیا، پیج پہ گئے، پیج کو ریفریش کیا، آہا، تو ہمارے تمام کی تمام ہیڈنگز جو ہیں وہ اب اپر کیس میں آ گئی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہماری ہیڈنگز ہیں وہ اپر کیس میں نہ آئے، بلکہ ان کا ہر ورڈ کا پہلا کریکٹر جو ہے وہ کیپٹلائزڈ ہو. ایگزامپل میں ای کیپٹلائزڈ ہو، باقی چھوٹے ہوں، او کیپٹلائزڈ ہو، باقی چھوٹے ہوں، ٹی کیپٹلائز ہو، باقی چھوٹے ہوں. تو وہ میں کس طرح کر سکتا ہوں؟ جی ہاں، سمپل اس کا جو ٹیکسٹ ڈیش ٹرانسفارم میں اس کی جو ویلیو ہے وہ میں کیا کر دوں گا، کیپٹلائز. کیا اسپیلنگ ہوتے ہیں؟ کیپیٹلائز. جی میرے خیال سے یہ اسپیلنگ ہوتے ہیں. لیٹس چیک، جھوٹا نہ کرنا بھائی. او یس. تو یہ دیکھیں، ایگزامپل آف ٹیکسٹ اسٹائلنگ تھرو CSS میں پہلا لیٹر بڑا ہے. اسی طرح آپ اس کو لوور کیس بھی کر سکتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جتنی بھی ہیڈنگز 1 ہیں وہ تمام کی تمام لوور کیس میں آ جائیں، تو آپ اس کی پراپرٹی کو کیا کر سکتے ہیں، لوور کیس. جلدی سے سیو کیا اور جلدی سے جا کے ہم نے اس کو ریفریش کر دیا، تو آپ دیکھیں کہ تمام کی تمام ہیڈنگز جو ہیں وہ ہماری لوور کیس میں آ گئی ہیں. تو دوستوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایجنڈا میں نیکسٹ چیز کیا ہے. جی ہمارے ایجنڈا میں نیکسٹ چیز ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن کی. لیٹ سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ہیں 2 قسم کے آرڈر لسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی. سوری، تو 2 آرڈر لسٹ ہیں، اور جتنی بھی ہمارے پاس آرڈر لسٹ میں آئٹمز ہیں وہ کیا ہونے چاہیے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ پورے کے پورے پیجز میں پوری کی پوری. سوری یہ کیا کر دیا، کیسے کر دیا بھائی جان، دیکھ کے سوری. اس کو میں آرام سے کاپی کرتا ہوں، بہت آرام سے، جلدی کی ضرورت نہیں ہے. اس کو میں نے آرام سے پیسٹ کر دیا، اور لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس 2 لسٹ آئٹمس بن گئے. اس کو میں نے سیو کیا، آرام سے اس کو ریفریش کیا، تو آپ دیکھیں گے میرے پاس 2 آرڈر لسٹ بن گئی ہیں، لسٹ 1 لسٹ 2، لسٹ 1 لسٹ 2. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیراگراف میں جہاں پہ بھی لسٹ آئٹمس یوز ہوئے ہیں، میں ایک اور لسٹ آئٹم بھی بنا لیتا ہوں کہیں اوپر، کہ ہمارے پیج میں جہاں بھی لسٹ آئٹمس یوز ہوئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ انڈر لائن ہو جائیں. تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک لسٹ یہ ہے آرڈر لسٹ 2، اور یہ تیسری آرڈر لسٹ ہے. اب میں تمام کے تمام جو آرڈر لسٹ میں ہمارے پاس لائنز ہیں، جو ہمارے پاس ورڈز ہیں، ان کو تمام کے تمام کو انڈر لائن کرنا چاہتا ہوں. تو وہ بیسیکلی ہم کیسے کریں گے؟ جی ہاں، ہم CSS میں جائیں گے، اور یہاں پہ جا کے ہم کہیں گے کہ OL کے ٹیگ کے اندر جتنے بھی ورڈز ہیں، جتنا بھی ٹیکسٹ ہے، اس کو ٹرانسفارم کر دو. جی کس میں؟ انڈر لائن میں. اس کو آپ نے سیو کر لیا، اور اس کو جا کے آپ نے ریفریش کیا، ٹیکسٹ ٹرانسفارم انڈر لائن. اچھا میں پی کو ویسے کر کے دیکھتا ہوں، ایک منٹ، شاید OL کے ٹیگ شاید اس نہیں کر رہا. کیا ہو گیا ہے؟ کر دو نا یار. اس میں نے کیا کیا، ٹیکسٹ ٹرانسفارم جو ہے، ٹیکسٹ کیا میں کہہ رہا ہوں، ٹیکسٹ ٹرانسفارم نہیں، ٹیکسٹ ٹرانسفارم تو لوور کیس اپر کیس اور اس میں کرتا ہے. یہاں پہ ہم نے ڈیکوریشن کرنی ہے. ٹیکسٹ ڈیکوریشن جو ہے وہ انڈر لائن ہوگی، تمام کے تمام پیراگرافس کی نہیں بلکہ آرڈر لسٹ کے ٹیگز کی. سیو کرتے ہیں،
اور چیک کرتے ہیں کہ دیکھیے کہ بیسیکلی ہمارے پاس جتنی بھی آرڈر لسٹ ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ انڈر لائن ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ٹیکسٹ ڈیکوریشن کے لیے آپ انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں. آپ جو دوسری پراپرٹی ہے اس کو اچھا میں ایک کام کرتا ہوں تاکہ اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے تو مجھے پہلے بھی اس کو میں کیا کہتا ہوں اس والے کو میں کامنٹ بنا دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اب جو ہے ٹیکسٹ ڈیکوریشن والی کہانی جو ہے اس کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے وہ انڈر لائن نہیں ہونی چاہیے بلکہ وہ اوور لائن ہونی چاہیے. لیٹ سپوز آپ کوئی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ویب سائٹ بنا رہے ہیں جس میں اوور لائن کی ضرورت ہے تو اب یہ دیکھیں آپ نے ریفریش کیا تو اب یہ جو ہے آپ کے لائنوں کے اوپر بیسیکلی لائن لگتی ہے آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر. اسی طرح آپ کہتے ہیں یہ اس طرح کی میں ویب سائٹ بنا رہا ہوں جی جس میں درمیان میں لائن جائے کہ کٹی ہوئی نظر آئے. کوئی آپ اس طرح کی ویکیپیڈیا ٹائپ کی کوئی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے کون سی پراپرٹی یوز کریں گے کون سی ویلیو یوز کریں گے لائن تھرو چلیں چیک کرتے ہیں شاید یہی ہے اس کی ویلیو. اس کو میں چیک کر لیتا ہوں اور اب دیکھیں گے یہ سب کے سب کٹ گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت غلطیاں کی ہیں اور آپ ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں. ٹیچر نے تمام کے تمام چیزیں کاٹ دی ہیں. اچھا جی سوری تو اب ہم چلتے ہیں آگے اور لاسٹ جو پراپرٹی ہم نے آج ڈسکس کرنی تھی ٹیکسٹ کی وہ ہے ٹیکسٹ انڈینٹیشن کی. لیٹ سپوز یہ جو میرا پیراگراف نمبر لیٹ سپوز میں ایک اور پیراگراف ایڈ کر دیتا ہوں تاکہ ہم اوپر والی انڈینٹیشن وغیرہ اور یہ چیزیں خراب نہ ہو. پیراگراف اس کی میں آئی ڈی دے دیتا ہوں تاکہ ہمیں آئی ڈی کی بھی ڈویژن ہو جائے. مائی پیرا ٹھیک ہے جی. اس کا میں نے آئی ڈی ہمیشہ یونیک ہوتی ہے اور کلاس ایک سے زیادہ ایلیمنٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں جس ہم نے اوپر ڈیفائن کیا ہے. ٹھیک ہے جی. مائی پیرا پیراگراف بند کر دیا. واو 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 دس از مائی پیراگراف. I love HTML. Do you love HTML? No. ٹھیک ہے جی. اور اس کو آپ نے 2-3 دفعہ کاپی کر لینا ہے. جسٹ میں ایک بہت بڑا پیراگراف لکھنا چاہ رہا ہوں تو لیٹ سپوز ہمارے پاس یہ پیراگراف ہے. ایک دفعہ جا کے ہم HTML پیج میں ریفریش کر کے دیکھتے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک پیراگراف بن گیا ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو پہلی لائن ہے وہ 50 پکسلز کے بعد شروع ہو. تو اس کے لیے میں کون سی پراپرٹی یوز کروں گا. اس کی آئی ڈی جو تھی یہ سوری میں نے ایک ہی لائن میں بہت چیزیں ٹائپ کر دی ہیں لیکن ہے مائی پیرا اس کی آئی ڈی ہے. میں اپنے 11.css میں گیا. اب میں نے اس کو بتانے ہیں آئی ڈی کون سا مائی پیرا. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر آپ کیا کریں کہ اس کی جو ٹیکسٹ انڈینٹیشن ہے ٹیکسٹ ڈیش انڈینٹ جو ہے اس کو 50 پکسلز کرتے ہیں. یہ ہم نے سیو کیا تو اس کو اب دیکھیں اب یہ بالکل لیفٹ سائڈ سے شروع ہو رہا ہے. میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیے کہ میرا لائن جو ہے وہ فرسٹ اس کے بعد شروع ہو رہی ہے. ایک کام کرتے ہیں 50 پکسل کے بعد شروع ہو رہی تھی. اس کو میں ایک دفعہ کاپی کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اور اس کو میں نے ریفریش کیا تو اب دیکھیں کہ ہماری جو لائن 1 ہے وہ 50 پکسلز کے بعد شروع ہو رہی ہے. اسی طرح باقی پیراگرافس کے اوپر بھی ہم یہ اسٹائل اپلائی کر سکتے تھے. تو دوستوں یہ بیسیکلی ہمارا پہلا ٹیکسٹ اسٹائلنگ کا ٹیوٹوریل تھا ویا CSS. ہم ٹیکسٹ اسٹائلنگ کے بارے میں اور بات کریں گے. کچھ ٹیکسٹ ایڈوانس ٹیکسٹ فیچرز کے بارے میں کچھ ایسے فیچرز کے بارے میں جو کہ یوز نہیں ہوتے مثلا ٹیکسٹ شیڈو اور ڈفرینٹ چیزیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہ اگر آپ کو ٹیکسٹ کے بارے میں یہ چیزیں یاد ہو چکی ہیں
کہ ٹیکسٹ کو الائن کس طرح کرنا ہے، کلر کس طرح چینج کرنا ہے، ٹرانسفارم کس طرح کرنا ہے، ڈیکوریٹ کس طرح کرنا ہے اور انڈینٹ کس طرح کرنا ہے، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ کا 95% کام ود ریسپیکٹ ٹو ٹیکسٹ، ناٹ ود ریسپیکٹ ٹو فونٹس، اس وقت ختم ہو چکا ہے، اور ہم باقی پراپرٹیز پہ ڈسکس کریں گے. تو دوستوں اجازت چاہتا ہوں. بہت بہت تھینک یو کہ آپ نے ٹائم دیا یہ HTML ٹیوٹوریل اور CSS3 ٹیوٹوریل دیکھنے کا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹیوٹوریل میں بریک کے بعد. بائے بائے.